अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन व नाज़रात, थर्सडे तफसीर की एक और नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। और आज से इंशाअल्लाह ताला एक नए सूरे की तफसीर का आगाज़ किया जा रहा है और वो सूरे है सूरे मुरसलात। इसके बारे में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद उस हदीस के रावी है जिससे इस बात का पता चलता है कि ये मक्की ज़माने के सूरे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मिना के गार में थे जब ये सूरे नाजिल हुई। इस सूरे की जो मज़ामीन है और इससे पहले के 2-3 सूरे अगर हम देखते हुए चलें, जो कि हमने उसका अहाता किया, और बाद में आने वाली सूरतों का भी जब हम अहाता करते हैं तो मालूम होता है कि ये इंज़ारे आखिरत से मुताबिकत रखती है और यही उसका मज़मून है। यहाँ सबसे पहले अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ को उसकी सिफ़ात के ज़रिए बयान किया है जिसके बारे में और तफसील से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। ये शहादत है या गवाही है या कसम खाई गई है अल्लाह ताला की तरफ से। उसका जो जवाब कसम है वो है क़यामत का दिन, जो उसके बाद में 6ठी आयत में आया है। और फिर क़यामत की होलना की, क़यामत के दिन क्या पेश आने वाला है पहले मरहले में, और दूसरे मरहले में लोगों के साथ में क्या किया जाएगा उसका बयान है। तो इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 12 तक की तफसीर का आज अहाता करना मकसूद है। मेरे साथ में वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप में शान नुज़ूल के सिलसिले में आपने जो हदीस बयान की जी उसकी थोड़ी तफसीलात भी नाज़रीन के सामने रखते हैं तो बेहतर रहेगा। ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मौजूद थे इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरे मुरसलात नाजिल हुई। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तिलावत की और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सूरे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करने लगे। और इस बीच में ये हुआ कि एक सांप निकल आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे मारो, लेकिन इसी बीच वो सांप बड़ी तेज़ी से गायब हो गया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई वो ये कि तुम उसके शर से और वो तुम्हारे शर से महफूज रहा, बच गया। तो ये वो मुकम्मल ये हदीस है जिससे मतलब क्या कहना चाहिए कि बैना तौर पर ये पता चलता है कि सूरह जो है मक्की है, क्योंकि सूरह में ही ये बात आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मीना के गार में मौजूद थे। तो ये बात, और उसके अलावा भी मोइन भाई मज़ामीन पर अगर निगाह दौड़ाएं तो सूरह मुरसलात, इससे पहले की जो सूरह सूरह क़याम, और फिर इसके मुतसिल बाद वाली सूरह ज़िबा और नाज़ियात, ये सभी के मज़ामीन अगर हम देखें तो वो वाक़ई क़यामत से मुताल्लिक़ हैं। मालूम पड़ता है कि एक ही कबील की 5 सूरतें हैं। तो ये भी इस बात पर दलालत करती हैं, चूँकि वो आयतें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौर अव्वल में नाजिल हुई हैं उनके अंदर में अक़ायद से ही बहस की गई है। लिहाजा ये सूरे भी वक़ूए क़यामत से मुताल्लिक़ और उस पर अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ दलाइल दिए हैं उनका बयान भी। तो मोइन भाई शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि उसके पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल मुरसलाति उरफ़ा, फल आसिफ़ाति अस्फ़ा, वन नाशिराति नशरा, फल फारिक़ाति फ़रक़ा, फल मुल्क़ियाति ज़िक्रा, उज़रन औ नुज़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 6 आयात तिलावत की गई हैं नाज़रीन। हम समझते हैं कि पहली 5 आयात तक हम महदूद रहें फिल वक्त, और वो जो कस्में हैं उनका तस्करा मुकम्मल कर लें, और उसके बाद में हम 6ठी आयत पर आएँ। तो मैं तर्जुमा पढ़ लेता हूँ। कसम है उन हवाओं की जो पैदर पे भेजी जाती हैं, फिर तूफ़ानी रफ्तार से चलती हैं, फिर बादलों को उठाकर फैलाती हैं, फिर उनको फाड़ कर जुदा करती है, फिर दिलों में खुदा की याद डालती। तो पॉइंट भाई, ये जो कुल मिलाकर के 5 कस्में हैं जी, ये 5 चीज़ों से मुताल्लिक़ कस्में हैं, और
ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ مرسلات عرفا فلاسفات اسفا یہ دو، اور اس کے بعد میں والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہ تین. تو یہ پہلی دو آیات کے سلسلے میں اور آخر کی جو 3 آیات ہے اس کے سلسلے میں وضاحت ہو جائے جی تو میں سمجھتا ہوں. اور مختلف آرا جو ہے مفسرین جی آف کورس ہم سبھی کو تو کور نہیں کر پائیں گے، لیکن ایک اندازہ تو اس بات کا دے دے کہ ان کے درمیان میں ان کی تشریح کو لے کر یا ان کے مطالب کو لے کر کے بہرحال اختلاف ہے. یہاں تک کہ تراجم کے اندر بھی اختلاف جی ہاں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف صفات بیان کی ہے جی، اور اس چیز کا نام یہاں بیان نہیں کیا ہے جن کی صفات ہے. جی. تو جن چیزوں کی صفات یہ ہو سکتی ہے ان چیزوں کی مناسبت سے مفسرین نے اپنی اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو پہلی 3 آیتیں یا پہلی 2 آیتیں ہیں وہ ہوا سے متعلق ہے اور دوسری جو 3 آیتیں ہیں وہ فرشتوں سے متعلق ہے. زیادہ تر جو ہے مفسرین اس طرف گئے ہیں. لیکن کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور یہ جو صفات بتائی گئی ہیں ان صفات کے دوران، ان 5 آیات کے دوران ایسا کوئی فرق نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 3 صفات یا یہ 2 صفات کسی ایک چیز کی ہے اور دوسری جو 3 صفات ہے وہ کسی دوسری چیز کی ہے. اور اس لیے ان کی ترجیح اس بات کی ہے کہ یہ کسی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز سے ایک صفات ہے جو بیان کی جا رہی ہے. اور پھر اسی سے علامہ امین احسن اصلاحی صاحب اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ اس سے متعلق جو صفات جس کی بیان کی جا رہی ہے یہ اس سے مراد ہواؤں کی صفات یا ہوائیں مراد جی ہوائیں مراد. پہلی ہی آیت میں موین بھائی والمرسلات عرفا، قسم ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. جی تو شروعات جب ہوتی ہے ہواؤں کے چلنے کی جی تو یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اندر میں آہستگی ہوتی ہے، نپیت الانداز میں چلتی ہے، ایک طرح کی خوشگواری، اور آدمی جو ہے اس کو محسوس کیے بغیر نہیں رہتا. اور اس ابتدائی مرحلے سے گزرنے کے بعد میں فلاسفات اسفا، پھر وہ طوفانی رفتار جو اختیار کر لیتی. تو ایک طرف تو ناظرین ان ہواؤں کا بیان جو ہمارے لیے خوشگواری کا، ہمارے لیے یوں کہہ لیجئے کہ سازگاری کا، اور ہماری طبیعت کے اندر میں ایک خوشنما تبدیلی لانے کا باعث بنتی ہے. اور یہ ہم نے اس کا مشاہدہ ہے، ہم نے گرمیوں کے خاتمے کے بعد میں جب برسات کا موسم شروع ہوا تھا تب ہم نے اس بات کو بہت ہی محسوس کیا تھا. لیکن اب یہی ہوائیں جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، اگر سمجھ لیجیے اپنی آہستہ روی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفانی رفتار اختیار کر لیتی ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ بھی بہرحال اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے جس کے سلسلے میں آگے کی آیت کے اندر میں انشاءاللہ بات آئے گی کہ ہواؤں کی سست روی اور ہواؤں کی تیز روی سے بالآخر کیا چاہا جا رہا ہے. اور اس میں ایک نقطہ جو چھپا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہوائیں خود مختار نہیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. اور اسی کے لیے جو ایک لفظ یہاں لایا گیا ہے عصف کی معنی ہوتی ہے گھوڑے کے پیشانی کے وہ آگے کے بال جس کو ہم عیال کہتے ہیں. جی تو عربوں کا اور جو لوگ گھڑ سوار ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ان عیال کو سختی سے گھسیٹا جاتا ہے یا کھینچا جاتا ہے تو گھوڑے کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو گھوڑے بہت ہی تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ گھوڑے کی رفتار کے اوپر کوئی قابو رکھا ہوا ہے. تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہوائیں بھی جو ہے اگر وہ تیز چلتی ہے تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور آہستہ آہستہ چلتی ہے تو وہ بھی اللہ کی حکم ہے. اللہ. اور بہن بھائی یہ بھی کہ انسانوں کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طوفان میں ہوائیں اتنے تیز چلے گی، پرتی گھنٹہ جو ہے اتنے کلومیٹر کی رفتار سے چلے گی، لیکن ان کو آپ روک نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تیز رفتار ہوائیں بھیجی جاتی ہے اس کا ایک اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تیزی کا کیا عالم ہوگا.
ان کے نتیجے میں خدا نخواستہ کیا واہی تباہی آئے گی. نہیں، ہم نے بہت ہی ماضی قریب میں جو ہے ہم نے سونامی کو دیکھا، اور سونامی کے جو ویڈیوز آج بھی اویلیبل ہے، جی ہاں، اس ہوا کی طاقت اور تباہی کا اندازہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بالکل صحیح بڑھیا. اور ابھی چند ہی دنوں پہلے کی بات ہے، جاپان میں ایک قسم کا طوفان دیکھا گیا جس نے اپنے پیچھے ایک ڈسٹرکشن کا ٹریل چھوڑ دیا. اور اس کے بارے میں عجیب بات تو یہ سننے میں آئی کہ یہ طوفان ایک مقام پر ایک قابل ذکر وقت تک کے بنا رہا، پھر وہ دوسرے مقام پر گیا، پھر تیسرے مقام پر گیا. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں ہوائیں چلتی ہے اور طوفان ایک مقام سے دوسرے مقام پر بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ طوفان ایک عجیب سا طوفان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ایک مقام پر تباہی کے عمل کو مکمل کرتا ہے پھر دوسرے مقام کی طرف چلتا ہے. تو یہ بھی ہے، اور یہ کہ اس کے آنے کو کوئی روک پاتا. آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں، آپ کا میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ آپ کو جو اس کے آنے کا اطلاع تو کر سکتا ہے، لیکن روکنے کی قوت جو ہے بہرحال وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور اس کا مد مقابل کون ہوگا. تو معین بھائی یہ پہلی 2 آیات میں سمجھتا ہوں سبھی لوگوں کو اس بات پر اتفاق کہ یہ ہواؤں سے ہی متعلق ہے. اب یہ آخر کی جو 3 آیات ہیں اس کو لے کر کے مختلف الآراء ہیں ہمارے مفسرین. بہرحال ناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا. پھر یہ کہ بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈال لیتی. تو یہ بادلوں کو اٹھا کر پھیلانا، ان کو پھاڑنا یا جدا کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت معین بھائی کبھی ہمارے گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے. ایک بادل اپنے اندر میں کئی گیلن پانی لیے چلتا ہے، اور یہ بادل جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتے ہیں، اور وہ ہواؤں کے ذریعے سے پھیلتے ہیں. تو ہم اس پر آئیں گے ناظرین کی ان قسموں کو لے کر کے بعد میں جو بات کہی گئی ہے، ہم اسے مقسم علیہ کہتے ہیں کہ بھئی کس بات پر یہ قسم کھائی گئی ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کیا تعلق ہے. انشاءاللہ اس پر ہم لوگ آئیں گے. لیکن معین بھائی یہ 2 آیتیں جو ہے والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، اس کے ضمن میں کچھ مزید تشریحی نکات اگر ہو سکتے ہیں تو. وہ یہی ہے کہ جیسے کہ بادلوں کو پھیلانے میں ہوا کا ہاتھ ہوتا ہے اور اسی سے بارش ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے ایک نشست میں اس کا واٹر سائیکل کا جو ہے بہت تفصیلی تذکرہ کیا تھا. اور جب بادل اتنی اونچائی پر چلے جاتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے، جہاں وہاں کنڈنسیشن ہوتا ہے، اور کنڈنسیشن کے بعد میں جو ہے وہ پانی کی شکل میں جو ہے موسلا دھار بارش ہوتی ہے. اور والفارقات فرقن کے بارے میں بھی جو لوگ جن لوگوں نے اس صفات کو ہوا سے متعلق بتایا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکمت ہے کہ بادل کسی جگہ پر برستے ہیں اور کسی جگہ پر نہیں برستے ہیں، وہاں ہوا بادلوں کو آگے لے جاتی ہے. تو یہ جو فرق ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اذن اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ ہوائیں جو ہے اس کام کو کرتی. بالکل صحیح معین بھائی. اور یہ کہ معین بھائی یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بادلوں کو برسانا چاہتے ہیں تب ان بادلوں کو برسا دیتے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے جب کہ یہ بادل اپنے اندر میں اس پانی کے ذخیرے کو لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں کہ جب باری تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ برسیں وگرنہ یہ پانی جو ہے ان بادلوں کے اندر میں یہ بھی قابل غور ہے کہ بھئی اتنا سارا پانی ان بادلوں کے اندر میں کیسے سمایا ہوا ہوتا ہے معین بھائی. کوئی یہ نہیں ہے ٹینکر جیسا بھی نہیں ہے، بادل تو بادل ہی ہیں، اور بادلوں کے سلسلے میں ہم نے جس قدر جانا ہے وہ اپنے آپ میں ایک ہلکی پھلکی سی شے مانی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام ہے کہ بھئی وہ بادل جو ہے اپنے اندر میں گیلنز آف واٹر، مطلب کئی گیلن واٹر پانی کے جو ہے اس کے اندر میں موجود ہوتے ہیں. پھر آپ سوچئے کہ اگر اتنے پانی کو ہم کو فزیکلی اگر ٹرانسفر اور اسٹور کرنا ہو اور ٹرانسفر کرنا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ کتنے ٹینکرز لگیں گے اور کتنی مشقت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کتنی آسانی سے ہواؤں کے ذریعے جو ہے
یہ پانی کا ذخیرہ ایک جگہ سے دوسرا جگہ. اور ٹینکر والوں کو کتنے سارے چارجز دینے پڑے. جی 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 اللہ تعالیٰ کی یہ ٹینکرز جو ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, فری آف چارج ہم پر چلتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر, اور پانی بھی آپ کو وہ میسر آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ماء المبارکہ کہا. برسات کے پانی کی تو کیفیت معین بھائی بالکل ہی مختلف ہوتی ہے. آج اگر آپ نکل جائیں کلیان سے بمبئی کی طرف بھی, تو ٹرین میں جب آپ ڈومبیولی سے آگے تھانہ کی طرف چلتے ہیں, آپ کو ایک گرین کار جیسا دکھائی دیتا ہے, اور کوکن میں چلے جائیں تو باہر ہی باہر ہے. تو اور یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے برسائے ہوئے پانی کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے. تو اگر نہ آپ گیلنز پانی کے برسا دیں, یہ بات دکھائی نہیں دے گی معین بھائی. تو وہی بات جو ہے نا فیصل بھائی آگے کہی جا رہی ہے منقیات ذکرہ, کہ یہ جو ہوائیں اور ہوائوں کے نتیجے میں جو بارش ہوتی ہے, اور بارش کے نتیجے میں جو جو چیزیں اگتی ہیں اور جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور جس سے زندگی بنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے. ہواؤں کے سلسلے میں ایک اور بات جو بیان کرنی ہے وہ یہ بھی کہ انسانی, نباتاتی اور حیوانی تینوں قسم کی زندگیوں کے بقا کے لیے ہوا لازم ہے. اور ہوا کے اندر میں جو مختلف گیسوں کا ایک مناسب تناسب جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بھی اپنے آپ میں قابل ذکر ہے ناظرین. کیونکہ یہ تناسب کی بنا پر کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان ہواؤں کے اندر میں کون سی گیس کا کتنی مقدار ہونی چاہیے یہ طے شدہ انداز میں رکھ دی گئی ہے. اور یہی ہوائیں ہیں جس کی آکسیجن سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں, جس کی کاربن ڈائی آکسائڈ سے نباتات فیضیاب ہوتے ہیں. گویا کہ جس کو جس گیس کی ضرورت ہے وہ گیس اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کے اندر میں رکھی ہے. تو یہ وہ زبردست نظام ہواؤں کا جسے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نمائن بھائی یہ جو بات آئی پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہے. تو پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہ عذر کے طور پر بھی اور ڈراوے کے طور پر بھی عذراً اور نذرا آیت نمبر 6 ہے کہ تمام حجت بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے. تنبیہ بھی ہے جی اتمام حجت بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے. اتمام حجت بھی ہے اور انذار بھی ہے. تو معین بھائی اتمام حجت یہ دلوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دونوں ہی صورتوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے. طوفانی ہوائیں جب چلتی ہے تب بھی دل گداز ہو جاتے ہیں, اور آنے والے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے بندگان خدا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. اور ایک اور کیفیت ہوتی ہے معین بھائی, جبکہ ہواؤں کے نہ چلنے کے نتیجے میں, بادلوں کے نہ آنے کے نتیجے میں قحط سالی کا جو, اور وہ قحط سالی میں بھی اللہ تعالیٰ خوب بندوں کو یاد آتا ہے. تو یہ یاد الہی ہے فل ملکیات ذکرہ, پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہے. اور یہی باران رحمت جب ہم پر برستی ہے ایک مخصوص مقدار میں, کھیت اور کھلیان لہلہا اٹھتے ہیں. زندگی یوں کہہ لیجئے کہ لطف اندوز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے. تو وہاں بھی جذبہ شکر کے ساتھ میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے, اس کا شکر بجا لاتا ہے. گویا کہ باران رحمت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. اور فیصل بھائی اس میں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے, کیونکہ یہاں بات رکھی جا رہی ہے ان لوگوں کے سامنے جو آخرت کے منکر ہیں. اب یہاں بارش کے آنے کے بعد میں جس طریقے سے ایک صحرا, ایک بیابان لہلہا اٹھتا ہے اور دوبارہ اس میں زندگی آ جاتی ہے, تو اس بارش سے کہیں یہ بھی ان لوگوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم چونکہ اس بات کے منکر ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکے گا یا زندگی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں, اسی طریقے سے جتنے مردہ انسان ہوگے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے روز وہ دوبارہ زندہ کرے گا. اور یہ ناظرین ہمارا ہر سال کا تجربہ ہے. آپ دیکھیے وہی خردر و پودا جو برسات کے وقت میں جس جگہ سے نکلا تھا, برسات بھر اپنی بہاریں لٹاتا رہا, برسات کے جانے کے بعد میں وہ پودا جو ہے سوکھتے سوکھتے بالکل غائب ہو جاتا ہے.
لیکن اگلی برسات میں پھر اسی مقام سے وہی پودا دوبارہ برغبار لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ ہے، اور یہ باران رحمت اگر نباتاتی زندگی کے دوبارہ وجود میں آنے کا باعث بن رہا ہے تو کوئی باران رحمت ہم پر بھی برسے گا، اور اس کے نتیجے میں بعد الموت، موت کے بعد میں دوبارہ ہمارا اٹھنا جو ہے عین یقینی ہمارے اعتبار سے تو ہمارے سمجھ کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کرے بندگان خدا کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، جی، کیونکہ یہ کارخانہ کائنات اس مدبر اعلیٰ نے بس پیدا نہیں کیا ہے، اور اتنا یوں کہہ لیجئے کہ نقص سے درست کیا ہوا انسان، کئی صلاحیتوں سے معمور انسان، اور وہ اگر اپنی پیدائش کو صرف یوں کہہ لیجئے کہ کھانے پینے اور مر جانے کی حد تک ہی تصور کرے تو یوں کہہ لیجئے کہ اس کی عقل کا ماتم کرنا ہوگا۔ بہرحال آج وہ موضوع نہیں ہے، لیکن عذراً اور نذراً پر تھوڑا سا اور یہ کر لیتے ہیں معین بھائی، عذر سے کہیں معذرت کو بھی لیا گیا ہے، اور مفسرین نے یہ نقطہ بھی لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مراد قرآن کریم بھی حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو صحیفے آئے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، تو کوئی قسم کی معذرت بندگان خدا کو حاصل نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا، تو وہ اس اعتبار سے بھی عذراً کا لفظ، اور عذراً کا لفظ اس اعتبار سے بھی کہ بندگان خدا کے ہاتھوں سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے رب تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے، اس کے سلسلے میں وہ کوئی معذرت ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں۔ تو یہ دونوں ہی زاویے ہیں عذر کو لے کر کے جو مفسرین نے لکھے ہیں، اور نذرا تو بہرحال میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی یاد، اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مختلف ہوائیں مختلف انداز سے، کبھی تیزی سے، کبھی سست روی سے، کبھی طوفان کی تیزی سے گزرتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دلوں میں زندہ کرتی ہے، خوف الہی دل میں پیدا ہوتا ہے، اور بندگان خدا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور بارش کا بھی وہی حال ہے کہ اگر بارش اپنے حد سے زیادہ ہو تو جس قسم کی طغیانی آتی ہے، جس قسم کا سیلاب آتا ہے، وہ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طوفان آتے ہیں اور سیلاب آتے ہیں، اس سے بندگان خدا کا جو نقصان ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک یہ ہے عذاب ہے، عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور قرآن مجید میں مختلف قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جن جن طریقوں سے آیا ہے اس کا باضابطہ بہت ہی تفصیلاً بیان ہے، اس میں ہوا بھی ہے اور اس میں بارش بھی ہے، اور کچھ قوموں کو پانی کے ذریعے بھی جو ہے طوفان آ گیا ہے، بڑی عمدہ، اور طوفان نوح اس کی بہت بڑی مثال ہے مہم اور ہواؤں کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں وہ عذاب جو ان پر آیا تھا، عاد پر جو عذاب آیا تھا، وہ ہواؤں کا ہی عذاب تھا، اور وہ ہوائیں 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل قائم رہی۔ میں ابھی اسی طرف وہ آپ نے جب وہ جاپان والا معاملہ سنایا تو اس وقت مجھے وہی بات یاد آئی تھی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ ہوائیں جس طریقے سے قوم عاد کے اوپر مسلسل 7 دن اور 8 رات قائم رہی، اور جب تک ان کا پوری طریقے سے خاتمہ اور صفایا نہیں ہوا اس وقت تک وہ ہوائیں وہاں قائم رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وغیرہ ہواؤں کے سلسلے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک علاقے سے نکلی دوسرے علاقوں کی طرف چلی، لیکن رب تعالیٰ چاہے تو اسے ایک مخصوص علاقے تک محدود کر دے، یہاں تک کہ اس پورے علاقے کا صفایا ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ کی قدرت ہے، آپ دیکھیے، اور ڈرنا ہے ضرور، اور رجوع ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، بالکل خوف کے ساتھ میں، امید کے ساتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بن کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ معین بھائی، جی آپ جب کبھی ہواؤں کی تیزی کو، دعا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی اب دعا، وہ میں نے کسی زمانے میں یاد کیا تھا، اور اس کا مجھے احساس بھی ہوا اس دعا کی معنویت کا، کیونکہ میں نے جس سال حج کیا تھا 1997 میں 97 میں، جس وقت مینا میں بہت تیز بارش تھی، نہیں آگ لگی تھی، اچھا معاف کیجیے گا، ایک سال پہلے 97 آگ لگی تھی، اور ہم بڑی مشکل سے بچ پائے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہوا کس طریقے سے جلتے ہوئے خیموں کو ایک جگہ سے لے جا کر دوسری جگہ پر ڈال رہی تھی، اور دوسری جگہوں پر آگ
پھیل رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی پیاری دعا ہے اسی تیز ہواؤں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان تیز ہواؤں کی آفت اور شر سے ہم کو بچا رکھے. اس دن جو ہے اس دعا کی معنویت کا جو ہے احساس ہوا، اندازہ ہوا. اور کوئی تعجب نہیں کہ جیسے ہی ہواؤں کے اندر میں تیزی آتی ہوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، آپ فی الفور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے. اور یہ کہ جب تک کہ یہ صورتحال باقی رہتی آپ ذکر و اذکار میں، نمازوں کے اندر میں مصروف رہے. بڑی پیاری بات لگی آپ نے. جی تو ہمارا بھی یہ اسوا ہو، ہم ایک سرسری طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں دلوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو بھیجتے ہیں مختلف کیفیات کے ساتھ. تو معین بھائی، عذراً اور نذرا، اب اس کے بعد جو آ رہی ہے جواب قسم. جواب قسم، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. جی، تو کہیں مفسرین نے یہ بات بھی کہی کہ انکار آخرت میں مبتلا مشرکین مکہ، ان کے اعتراض کو نہیں لیا گیا ہے. جی، ان کے اعتراض کو لیے بغیر جی ٹھیٹ ان کا جو اعتراض ہے اس کا جواب دیا رہا ہے. جی، اور جواب اس اعتبار سے دیا جا رہا ہے کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. تم لاکھ اس کا انکار کرو، تم اسے لاکھ بعید از قیاس تصور کرو، لیکن یہ شے اپنے آپ میں اتنی یقینی ہے کہ وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. معین بھائی، ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا جی کہ یہ قسمیں اور یہ جواب اس کا ان کے درمیانی تعلق کو جی ہم مفسرین کی آراء کی روشنی میں اگر واضح کر دیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب ہوگا. جی، دیکھیے قرآن مجید میں جہاں جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں جی، یہ قسم بطور شہادت اور بطور گواہی کے لائی گئی ہے. جی، اور یہاں ہواؤں کو بطور شہادت پیش کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور قدرت کاملہ کی دلیل ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے ہم پر ظاہر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جس قیامت کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس آخرت کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس کا تم لوگ انکار کر رہے ہو، تو دراصل تم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا انکار کر رہے ہو. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان ہواؤں پر پوری طریقے سے قدرت رکھتا ہے اور قابو رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت اور آخرت کو واقع کرنے کی اللہ تعالیٰ میں پوری قدرت ہے. ہواؤں کا نظام معین بھائی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی اقتدار اعلیٰ ہے، اپنے آپ میں زبردست بھی اور اپنے آپ میں حکمت والا بھی، جو اس پورے ہواؤں کے نظام کو چلا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہ یہی ہوائیں ہیں جو تمہارے لیے ہماری رحمت کے آنے کا سبب و ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہی ہوائیں ہیں جو تمہارے لیے ہلاکت کا بھی سبب بنتی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت کے نتیجے میں تمہاری زندگیوں کو باقی رکھے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر یوں کہہ لیجئے کہ سخت گیر ہو گیا، ناراض ہو گیا، تم پر غضبناک ہو گیا، تو ان ہواؤں کے ذریعے سے تم پر ہلاکت بھیج کر تمہیں موت کے گھاٹ بھی اتار. تو کہنے کا منشا یہ کہ حیات و موت دونوں پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. اور جب یہ بات اس تجربے کے ذریعے سے ثابت ہو گئی تو تم بے وقوفوں کی طرح حیات بعد موت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کائنات کے اندر میں اور اس زمین پر تمہارا یہ مشاہدہ ہے کہ رب تعالیٰ تمہاری زندگیوں کی بقا کے لیے خوشگوار ہوائیں بھی بھیج رہے ہیں، اور تمہاری زندگیوں کے خاتمے کے لیے تم پر طوفانی ہواؤں کے جھکڑ بھی آ جاتے، تو پھر بھی تم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا، اس کی قدرت کاملہ کا انکار کرتے ہو. تمہیں اس بات کا بھی انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگان میں. تو یہ تعلق ہے محترم ناظرین قسموں اور جواب قسم کے درمیان میں. اور یہ بات بھی، یہ اسلوب قرآن کا ہم لوگوں کے ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے، خاص کر کے جب آخری سپاروں کی ہم صورتوں کو پڑھیں تو ہم جا بجا اس قسم کی قسم ذکر کر آیا ہے، اور ہم بہرحال کوشش کریں جاننے کی یہ قسم اور جواب قسم میں کیا تعلق.
جی تو ہم نے کچھ ہلکی پھلکی سی کوشش کی ہے جی ان 7 آیات کے ضمن میں. جی اب اس کے بعد میں ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے جی اور جو یہ انشاءاللہ قیامت کا جو پہلا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہے اس کا وہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. تو یہ 4 باتوں کا بیان ہے معین بھائی. میں سمجھتا ہوں پہلی 3 باتیں جو ہے وہ پہلے مرحلے سے متعلق ہے جی اور دوسری بات جو دوسری بات ہے وہ قیامت کے قیامت کا مرحلہ محشر کا جو مرحلہ ہوگا اس اس تو ہم یہ پہلی 3 آیتوں کو لے لیتے ہیں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے. تو یہ ستاروں کے مان پڑ جانے والی بات جو ہے قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر جی فیصل بھائی آیا ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، جی ہاں وہ میں سمجھتا ہوں سورۃ تقویر. جی، اور وَإِذَا النُّجُومُ انتَصَرَتْ. جی تو یہ 3 جگہ پہ اس قسم کی بات آئی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جی اللہ تعالیٰ یہ جو ستارے جو بہت روشن اور چمکدار نظر آ رہے ہیں، جس میں ہمارا سب سے بڑا ستارہ سورج ہے جی جو نظام شمسی کا ایکچولی مرکز ہے، اور ان تمام چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے اور اتنی مستحکم ہے، جی اس کے ساتھ میں کیا ہو سکتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تمام ستارے بکھر جائیں گے اور یہ ستارے ماند بڑھ جائیں گے، ان کی روشنی، ان کی حرارت ختم ہو جائے گی. اور آج سائنس بھی اور سائنٹسٹ بھی جو ہے اس بات کے قائل ہے کہ سورج بڑی تیزی سے اپنی روشنی، اپنی توانائی کو کھو رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا درجہ حرارت بھی کم ہو رہا ہے، اور اس کی ایک شروعات تھی، ابتدا تھی، تو اس کی ایک انتہا بھی ہوگی، اور اس کی انتہا یہی ہوگی کہ وہ ایک دن سرد پڑ جائے گا، اور یہاں سے جو توانائی اور روشنی جو انسان حاصل کرتے ہیں وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور وہی ڈی ڈے سائنٹسٹ لوگوں کے نزدیک ہے کہ وہی آخر کا دن. وہ بھی آج اب اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ جس طریقے سے اس زمین کی اور زمین پہ زندگی کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے. معین بھائی یہ بھی سورہ قیامہ کی وہ جو آیت ہے جی وجومی الشمس والقمر، جی ہم سورج اور چاند کو جمع کر دیں گے. تو اس میں بھی کہیں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چاند اپنی بندش سے آزاد ہو کر سورج میں جا پڑے گا، جی، اور پھر اس کے بعد میں بے نور ہونے میں دونوں یکساں ہو جائیں گے. جی تو یہ جو منبع روشنی ہے جی وہی اگر نہ ہو تو پھر ستاروں کا مان پڑ جانا خود یہ بھی تو سمجھ میں بالکل سمجھ میں آتا ہے. تو ایک بات تو یہ بیان ہوئی ناظرین کہ پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے، اور متصلاً بعد وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا. جی یہ پھاڑ دینے سے مراد جہاں تک کہ میں نے کچھ پڑھا، جو بندش ہے آسمان کی، ایک مخصوص نظام ہے جس میں تمام تر سیارے اور ستارے اپنے اپنے محور پر جمع ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں. تو یہ گھومنا، اپنے محور کے تابع رہنا، یہ در حقیقت اس بندش کا نتیجہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر اجرام فلکی کو باندھ رکھا ہے. جی لیکن یہ بندشیں جب ڈھیلی پڑ جائے گی یا یہ بندشیں جب ٹوٹ جائے گی اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان کے پھاڑ دینے سے معلوم یہی پڑتا ہے کہ یہ بندشوں والا آسمان جو ہے اس کی بندشیں ڈھیلی کر دی جائیں یا بندشیں بالکل توڑ دی جائے، اور توڑ دینے کے نتیجے میں وہ اجرام فلکی جو اپنے محور کے تابع ہیں وہ اپنے محور کے تابع نہ رہتے ہوئے آپس میں گڈ ہو جائیں. اس طرح کا امکان بھی بہرحال موجود ہے. تو کہنے کے لیے ہے تو اپنے آپ میں ایک مختصر سی آیت وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے. فیصل بھائی اس ایک اور بات بھی جو اس سلسلے میں کہی گئی ہے کہ یہ آسمان جو اس وقت ہم کو نظر آتا ہے بہت ہی مستحکم اور بہت ہی ٹھوس قسم کی چیز ہے، جس کے اندر ایک شغاف بھی نظر نہیں آتا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج انسانوں کو کیا ہے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ بتائیے کہ اس آسمان میں کہیں آپ کو کوئی کجی نظر آتی کوئی ہے رخنا نظر یا کوئی رخنا نظر آتا ہے. تو مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا
جس کی حیت کا ہم کو اس وقت جو ہے ہم تصور نہیں، اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آسمان کو پھاڑ دے گا۔ اور پھر اس میں سورہ نبا کی بھی جو آیت آئی ہے نا حضرت، وہ آیت یہی ہے کہ وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، کہ ہم آسمان کو کھول دیں گے اور آسمانوں میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ تو اب وہ دروازے کیسے ہوں گے، ان کی حیت کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ایسا واقع بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیفیات کے سلسلے میں بس ایک گمان ہی ہو سکتا ہے، عین چیز جب وہ چیز واقع ہوگی ہماری آنکھوں کے سامنے تبھی ہم اس کا مشاہدہ کر پائیں گے۔ لیکن بہرحال وہ جو قرآنی آیت ہے سورہ نبا کی جس کا کہ تذکرہ ہوا، اب وابا، آسمان جو ہے دروازے ہی دروازے رہ جائے گا۔ اور مجھے یاد آ گیا موین بھائی، غالباً یہی آیت ہے جس کا ترجمہ کرتے ہوئے صاحب معارف نے اور آسمانوں میں جھروکے ہی جھروکے ہو جائیں گے، اس طرح کا ترجمہ بھی ملتا ہے۔ تو تفسیری طور پر یا تشریحی نکات کے طور پر وہ باتیں جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہی تھی، اور اگر لفظی ترجمے پر آپ چلے جائیں یا تراجم کو جاننا چاہے تو یہ تراجم بھی ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں پھر پہاڑوں کا بیان آتا ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑوں کے سلسلے میں یہاں جو کیفیت بیان ہوئی اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے۔ سورہ القاریہ میں بھی یہی بات کہی گئی، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یعنی دھنکے ہوئے روئی کی طرح جو ہے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور سورہ طٰہٰ میں بھی مشرکین اور کفار کا ایک سوال بیان ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یسألونک عن الجبال، یہ لوگ تم سے جبال کے بارے میں پوچھتے ہیں، پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کے سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ احد جیسا اتنا بڑا پہاڑ یہ کہاں چلا جائے گا، یہ کہاں چلا جائے گا، اتنا سخت، اتنی ٹھوس، بالکل اتنا 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا یہ پہاڑ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی سورے میں اس کا جواب دیتا ہے کہ تیرا رب اس کو ریزہ ریزہ کر دے، زمین کو چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا، یہاں کے سارے نشیب و فراز جو ہیں بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور معین بھائی اسی جبال کے سلسلے میں سورہ نبا کے اندر میں وہ آیت بھی ہم لوگوں کو مل جاتی ہے، جبکہ پہاڑ چلائے جائیں اور جب وہ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن کر کے رہ جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو سراب کہتے ہی ہیں آنکھوں کے دھوکے کو۔ تھوڑی دیر پہلے اس پہاڑ کو آپ نے یہاں دیکھا اور آپ کی نظر جیسے ہی ہٹی وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کے دوسرے مقام پر پہنچ گیا، گویا کہ وہ ایک سراب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے، اور چونکہ ہم ایمان والے ہیں لہٰذا اس بات پر ہمارا یقین کہ واقعتاً یہ چیز چونکہ قرآن مبارکہ میں لکھی ہوئی ہے تو منوان ویسی ہی ہوگی جیسی کہ بیان ہوئی ہے۔ اور وہ بھائی کچھ چیزوں کو ہم چونکہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ لوگ ایک سائنٹیفک ٹیمپر اور مزاج رکھنے والے ہو گئے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنے میں بھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں لگی، کیونکہ زمین کے گریویٹیشنل فورس کے سلسلے میں جب ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ جانا کہ یہ گریویٹیشنل فورس ہے جو ہمیں زمین پر باوزن بنائے ہوئے ہے، بالکل آسمانوں کی طرف اچھالی ہوئی گیند واپس زمین پر آتی ہے رب تعالیٰ کی اسی گریویٹیشنل فورس کے نتیجے میں، اور یہ معلوم پڑتا ہے کہ زمین کا جو نظام اپنی جگہ پر بنا ہوا ہے اس میں بھی گریویٹیشنل فورس کوئی کلیدی رول پلے کر رہا ہے۔ تو معلوم پڑتا ہے کہ پہاڑوں کے سلسلے میں بھی اس طرح کی کوئی تحقیق آئندہ چند دنوں میں ہو جائے، اور یہ پہاڑ جو بڑے جامد ساقط نظر آتے ہیں، اور سننے میں تو یہ بھی آیا کہ جتنا اوپر اتنا ہی نیچے بھی ہوتا ہے، اور جڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ بات بھی کہی کہ اس تختہ زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، کہ یہ زمین جس کے تعلق سے سائنس ہمیں یہ پتہ دیتی ہے کہ اپنے آپ میں یہ کرے کی شکل کی ہے، اور اس میدان یہ آپ کو لے کر کے ڈگمگ نہ کرنے لگے، والجبال اوتادا، ہم نے اس کو میخوں کی طرح کے گاڑ دیا تاکہ یہ تمہیں لے کر کے جو ہے ہلنے جلنے نہ لگے۔ تو یہ پہاڑ ہیں، اور انہی پہاڑوں کی کیفیت اس دن وہ ہو جائے گی کہ جس نے انہیں میخوں کی طرح گاڑا ہے۔ معلوم پڑتا ہے کوئی پکڑ کے ذریعے سے جس طرح سے کوئی میخ نکالی جاتی ہے تختے سے، اللہ تعالیٰ ان میخوں کو جو ہے زمین کے سینوں سے ہٹا دیں گے، اور پھر اس کے بعد میں زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اپنے قدرت کو،
تو ہم یہی کہنے پر اکتفا کریں کہ واللہ عالم بالصواب. اور اس مشکلات القرآن کا تذکرہ آیا معین بھائی کہیں پر، خاص کر کے وہ جو ابتدائی قسمیں ان قسموں کو لے کر کے، یہ تو بہرحال جو باتیں بیان ہوئی یہ مختلف صورتوں کے اندر میں مختلف پیرائے میں آئی ہیں. اور یہ مرحلہ ہے وہ پہلا مرحلہ سا، جبکہ زمین جو کہہ لیجئے کہ آخرت کے حساب کے لیے تیار کی جائے، نفخہ اولا جسے ہم کہتے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد میں اب جو آیت آ رہی ہے معین بھائی، آیت نمبر 11، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. اور رسولوں کی حاضری کا وقت بہرحال وہ وقت ہے جب تمام تر بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء اور رسل کو جو ہے اپنی خدمت میں طلب کریں گے. تو یہ مشکل وقت ہوگا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مشکل وقت کا تذکرہ سنتے تو اور خاص کر کے وہ سورہ نساء جو آیت 41 غالباً جو ابن مسعود پڑھ کر جن کو سنا رہے تھے، اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا بس بس، اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. فیصل بھائی میرے خیال سے اس کو تھوڑا اور تفصیلاً جو بتانا ہوگا. 41 آیت کے اندر میں معین بھائی انداز خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فقیفہ کہ اس وقت کیا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ ہم تمام تر امتوں کے اندر میں سے ایک رسول کو طلب کریں گے جو ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اور پھر ان پر گواہی دینے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو طلب کریں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کو سننے کے بعد میں زار و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا اور آپ کی داڑھی مبارک کا تر ہو جانا، یہ تو اس داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ دعوت تھا، شوق و طلب تھا جو اس ذریعے سے ظاہر ہوا. اور کہیں اس آیت کے ضمن میں ہم پر بھی کبھی اتنی کیفیت و تعریف ہونے سے رہی، وہ تو ان کا مخصوص مقام تھا، لیکن کہیں ہم بھی تو جاگیں، ہم بھی تو سمجھیں کہ وہ ذمہ داری جو حجۃ الوداع میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی پیاری بات لائی. میرے خیال سے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ میں ہم بیان کریں کہ غالباً یہی وقت کی تیاری تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وقت جو ہے اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے، جو تقریباً 1,24,000 کے قریب اصحاب تھے، اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا میں نے دعوت کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے دین کو تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے بآواز بلند کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا. اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کر دی. تو وہاں لیکن سوال طلب بات یہ ہے فیصل بھائی کہ تمام قوموں کے پیغمبروں کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا. قرآن مجید میں اس کا خود تذکرہ ہے کہ پیغمبروں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتو، کہ تم نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو تم سے کیا جواب تم کو ملا ان سے. اور وہ لوگ انکار کریں گے کہ ہم تک دعوت نہیں پہنچی. تب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر جو ہے گواہ بنا کر لایا جائے گا کہ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت پہنچانے کا حق پوری ادا کر دیا. بلکہ وہ ساری تفصیلات بھی مل جاتی ہیں کہ دعوت دینے کے نتیجے میں کس طرح سے مختلف مظالم کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ اپنے علاقوں سے دربدر کر دیے گئے، اور مختلف عذاب ہیں جن سے دوچار کرنے کی مختلف حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کوشش کی گئی، اور پھر ان منکرین قوموں کا کیا انجام ہوا یہ بھی کتاب مقدسہ کے اندر میں موجود ہے. تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، شہادت حق ان قوموں کے تعلق سے بھی جو انکار کا یوں کہہ لیجیے کہ مزاج جو دنیا میں انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اسی پر مصر رہے کہ روز قیامت معلوم ہوتا ہے. تو
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، تو یہ وہ وقت ہوگا جب کہ تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان پر حق کی شہادت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے. اور پھر اس کے بعد میں معین بھائی لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کام کس دن کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے؟ اس دن کے لیے. تو اجلت والی جو بات آئی ہے کہ کہیں اسرار اس حد تک بڑھ جاتا تھا کہ مشرکین مکہ کے سردار یہ بھی کہتے تھے کہ وہ عذاب جس سے ہمیں بار بار ڈرایا جا رہا ہے وہ آتا کیوں نہیں ہم پر، اور وہ قیامت جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ میں یقینی ہے، اٹل ہے اور بالکل قریب آ لگی ہے، وہ آتی کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے کہ اس دن کے لیے اس کو ٹالا گیا ہے. اس کے لیے ٹالا گیا ہے کہ ایک اجل مسمہ ہے، ایک طے شدہ مدت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اس کے پیش نظر جلد بازوں کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ ادوار یوں کہہ لیجئے کہ تمام تر بنی نوع انسان کے سلسلے کا وہ فیصلہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیس میل میں صادر ہوگا. یہ فیصلہ ایک ہی وقت میں اور بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ صادر فرمائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجل مسمہ جس پر حضرات انسان کو اس زمین پر رہنا ہے وہ اجل مسمہ ختم ہو، اس کی رائی مدت جو ہے ختم ہو، اور اس کے خاتمے پر پھر یہ دوسری دنیا جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، عالم وجود میں آئے گی. تو لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لیوم الفصل، لیوم الفصل، فیصلے کے روز کے لیے. یہ کام کو ہم نے اگر اٹھا رکھا ہے تو اس دن پر اٹھا رکھا ہے جو فیصلے کا روز ہے. اور پھر اس کے متصل بعد وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تم نے اس کے لیے جلدی تو بہت مچائی، تیاری تو کچھ بھی نہیں کی، اور بار بار ہمارے نبی سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم اسے لے کیوں نہیں آتے. اب جب کہ یہ فیصلے کا دن آ رہا ہے تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ کیونکہ تم نے تو کبھی اس کے آنے کا یقین ہی نہیں رکھا، تو اس کے لیے تیاری نہیں کی. پھر تمہیں اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا، اس کی حیبت کیا ہوگی، اس دن محشر کے میدان میں کون موجود ہوگا، اور اس کی مختلف کیفیات جن سے کہ وہ دن دوچار ہوگا، اس کا بھی تم نے کوئی اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی. تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. اور اخیر کی جو آیت آتی ہے ناظرین اپنے آپ میں بہت ہی چونکا دینے والی، اور اس سورہ کے اندر میں کم از کم 10 مرتبہ اس آیت کا تذکرہ آیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَإِن بھائی ویل بھی اور مقذبین بھی. ویل کے سلسلے میں وہ کہ حدیث کی صحت کے بارے میں لوگوں کو اعتراض ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور وہ وادی بھی ایسی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اور یہ ویل جو ہے ان مقذبین کی جن کا کہ تذکرہ آیت نمبر 15 اور بعد کی آیتوں میں بھی آیا ہے. ان مقذبین کے سلسلے میں ویل، اسرار صاحب نے اپنے گفتگو کے اندر میں کفر اور کذب کے درمیان میں فرق کر کیا، اور کہیں یہ بات کہی کہ کفر کے سلسلے میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی انجانے میں بھی کفر کر بیٹھتا ہے. آدمی کے کفر کرنے کی وجہ کبھی یہ بھی ہوتی ہے لا علمی تو ایک وجہ ہوئی، اور کبھی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی مفروضہ ہے جو اپنے تئیں قائم رکھے ہوئے ہے، کسی چیز کے تعلق سے اس کا یہ ماننا کہ بھئی یہ سچ ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کو وہ کسی دوسرے سچ کا انکار کر رہا ہے اپنی لا علمی کی بنا پر، اپنی کم علمی کی بنا پر، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک مخصوص ڈگر پر اس نے اپنے آپ کو پایا، اس سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں اور وہ کفر کر رہا ہے. کذب کا معاملہ ناظرین وہ کہتا ہے کہ اس سے مختلف. اس بات کا دھیان رکھیے کہ یہ مقذبین کون ہے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دعوت بھی آئی، اور اس مخصوص انداز میں آئی جو اللہ تعالیٰ کی صحیفوں کا انداز ہے، کتب آسمانی کے ذریعے سے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی معرفت، یہ دعوت ان لوگوں تک پہنچی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے تھی، سیرت سامنے ہے، معجزات سامنے ہیں، نبی بذات خود سامنے، نبی بذات خود، اور نبی پر نازل ہونے والا کلام نبی کے ذریعے سے وہ سن رہے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے. اس کے بعد میں بھی وہ تکذیب کرتے ہیں. تو پھر کوئی تعجب نہیں کہ ان کے لیے ویل ہی مناسب ہے کہ جن لوگوں کی تکذیب کا یہ عالم ہے، اور جن پر
حق کی شہادت اتنے سارے ذرائع سے یوں کہہ لیجئے کہ اتمام کرتے ہوئے، اس کا اکمال کرتے ہوئے ان پر لائی گئی، تب بھی اگر وہ انکار کریں تو ویل یومئذ للمکذبین، ایک مرتبہ نہیں بلکہ سورہ مبارکہ 10 مرتبہ اس کلمے کو دہراتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو توفیق دے اس بات کی، اللہ تعالیٰ کی کفر و شرک سے محفوظ رکھے، غضب سے محفوظ رکھے، نفاق سے محفوظ رکھے، اور وہ دولت ایمانی، وہ دولت اسلام آمین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت کی ہے، اس کی قدر و منزلت کرنے والا بنانے۔ ناظرین، کل ملا کر کے 15 آیات آج کے اس درس میں بفضل تعالیٰ مکمل کرنے کی کوشش رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز بقیہ آیات کو لے کر کے ہم اگلے جمعرات پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں اور یہ سلسلہ صحب کو آگے بڑھانے میں ہمارے معاون و معاون ہوں۔ جزاکم اللہ بخیر جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔